नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक अल्लाह के बारे में सनद, हुज्जत, दलील, सुल्तान, बुरहान के बारे में इंशाअल्लाह बात होगी। सबसे पहले अल्लाह के बारे में बात करने वालों का एक असूल, एक ज़ाब्ता, एक कानून कुरान के अंदर बयान हुआ है कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के बारे में बातें करते हैं। वमिनन नासे मन युजादिलु फिल्लाहि, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में ये जिदाल कर रहे हैं। मन युजादिलु फिल्लाहि, जिदाल का मतलब बहस भी है, जिदाल का मतलब झगड़ा भी है, और जिदाल का मतलब ये भी है कि हम सच पर हैं और तुम झूठे हो, और तुम झूठे और हम सच पर, यानी कि एक बहस कर रहे हैं। लोगों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, वमिनन नासे मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्म, उनके पास इल्म भी नहीं है, अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं। बिगैर इल्म वला हुदन, और हदायत भी नहीं है, किसी किस्म का उनका कोई बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, उनका यानी कोई वैसे भी यानी उठने बैठने का या आपस में मामलात ज़िंदगी का करैक्टर इतना लूज़ है कि उनका कोई वमिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्म वला हुदन, हदायत पर सिरे से लगते ही नहीं हैं। और उसकी अगली बात क्या है, वमिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्म वला हुदन, हदायत पर भी नहीं है, इल्म पर भी नहीं है। वमिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्म वला हुदन वला किताबन मुनीर, और उनके पास किसी किस्म की रोशन किताब का हवाला भी नहीं है। इन तीन बुनियादी बातों के बगैर अल्लाह के बारे में बात करने की कोई सनद, दलील, हुज्जत कुरान कोई आदाब पेश नहीं करता। ये कुरान के अंदर दो जगह पर ये आयत आई है, और एक जगह पर आई है इन्हीं अल्फाज में कि वमिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्म वला हुदन वला किताबन मुनीर, यानी कि ना उनके पास रोशन हवाला है, ना उनके पास इल्म है, ना कोई हिदायत है, और उसके अलावा लोगों को युज़िल्लु अन सबीली का, अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर रहे हैं, गर्दन कड़ाए हुए बहस कर रहे हैं, तकब्बर में बहस कर रहे हैं कि उनके पास पता नहीं कौन सा इल्म है, कौन सी उनके पास दलील है, कौन सी उनके पास हुज्जत है। भाई ये तो अल्लाह के बारे में बात करने के कोई उसूल, कवानीन अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि अगर मेरे बारे में बात करनी है किसी ने, तो कम अज़ कम इन तीन बातों में से उसके अंदर ये तीन शराइत होनी चाहिए कि जिसमें से कम अज़ कम कोई एक तो हो। वमिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि, अगर अल्लाह के बारे में बात करनी है तो इल्म के साथ तो करो, इल्म नहीं है तो कम अज़ कम हदायत तो हो। आपके प्रैक्टिकल बात करने के तरीके में कोई हदायत का पहलू नज़र आता हो कि भाई आप नेक इंसान हो, अच्छे इंसान हो, हदायत वाले हो, तो आप बात कर सकते हो। तीसरी बुनियादी शर्त रोशन किताब का हवाला है। अगर इन तीनों में से कोई शर्त भी अल्लाह के बारे में बात नहीं कर रहा, वो अपने पास से ही अपने किसी बाबे की बातें कर रहा है, उसके अक़वाले ज़र्री पेश कर रहा है, या किसी और इमाम के अक़वाले ज़र्री पेश कर रहा है, और अल्लाह और उसके रसूल की अल्लाह के बारे में बात हो रही है। अल्लाह के बाद हम आ जाते हैं अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम, यानी इस्लाम के बारे में कोई बात करता है या दीन के बारे में कोई बात करता है, तो उसके बारे में हदूद व क़यूद का तकाज़ा और यानी सख्त हो जाता है। उसके बाद अगर कोई बिला वजह कोई तंग करता है, कोई परेशान करता है, तो उनके बारे में कुरान में वाज़ेह तरीन यानी दो जगह पर ये आयत आई हैं कि इन्नल्लज़ीना आमनू, झगड़े को ख़त्म करने के लिए, जबकि शुरू में दावत मुस्लिमीन का यानी कि आगाज़ हुआ था, तो उस वक़्त अहले किताब बहुत से मामलात में मुस्लिमीन से आके बहस करते थे और जिदाल करते थे अल्लाह के बारे में।
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 آیات جو ہیں وہ قرآن میں نازل فرمائیں کہ ان الذین آمنوا بات کو ختم کرنے کے لیے، والذین ہادو چاہے ایمان والے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادو چاہے یہودی ہیں، والنصارى چاہے عیسائی ہیں، والصابئین چاہے صابی ہیں، ان تینوں میں سے خواہ کوئی بھی ہے، من آمن باللہ جس نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا، وبالیوم الآخر اور اس کا آخرت پر بھی ایمان ہوا، وعمل صالحا اور اس کا عمل بھی نیک ہوا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی قسم کا خوف اور غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری آیت میں ہے کہ ان کا اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ 2 آیات آئی ہیں قرآن میں، تو یہ اس وقت کے لیے آئی ہیں جب کہ ابھی اسلام کی دعوت مسلمین کا آغاز ہوا تھا، اور ماں بین حجت دلیل دونوں فریقین کے یعنی کہ اللہ اور آخرت تھی، تو عمل صالح کی بنیاد پر اس بات کو یعنی کہ تکمیل پا کے ایک یعنی کہ عمل صالح بھی ہے اس کا۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ وبالیوم الآخر، 2 چیزیں ہو گئیں۔ وعمل صالحا، تیسری شرط یہ ہے کہ عمل بھی اس کا صالح ہے، نیک ہے، تو ان کو کوئی خوف اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان اہل کتاب کے لیے دعوت تھی۔ اس کے بعد یہ ان آیات کی ویلیو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کوئی اسلام کے دائرہ میں آ جاتا ہے، تو پھر ان 3 آیات یعنی 2 آیات کی ویلیو ایک جزوی طور پر رہ جاتی ہے کہ اگر ایمان والے بھی ان 3 شرائط کی بنیاد پر عمل نہیں کر رہے، ایمان والے بھی تقسیم ہیں، تقسیم امت میں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جدال کر رہے ہیں یا اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہے، تو پھر تو ان 2 آیات پر آپ عمل کر سکتے ہیں کہ جی عمل صالح بھی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ نے ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں آ گئے، تو آپ پر اسلام کی تمام جزا و سزا کا قانون بھی لاگو ہو جاتا ہے، اور اسلام کی یعنی کہ تمام یعنی کہ جو آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سارے کے سارے عقائد ایمانیات اور ان کی یعنی کہ بارے میں یعنی کہ وہ 2 آیات جو ہیں کہ جو ہر ایک کے لیے، ایمان والوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے عمل صالح اور آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان کے سے جان چھوٹ رہی ہے۔ تو ادھر جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے آپ ایمان والے بن گئے ہیں، آپ یہودی بھی نہیں ہیں، آپ عیسائی بھی نہیں ہیں، آپ صابی بھی نہیں ہیں، تو پھر میرے بھائی ان 2 آیات کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا عمل اگر آپ کا ایک قدم بھی آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے آگے یعنی کہ رسول کے آگے، اللہ کی تو بڑی دور کی بات ہے، رسول کے آگے یعنی کہ آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، رسول سے آگے آپ کو قدم بھی رکھنا نہیں چاہیے۔ شریعت میں اگر آپ نے چلنا ہے، اسلام میں اگر آپ نے چلنا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ آگے قدم رکھ کے اسلام کو اپنے طرف سے نیا اسلام بدن یعنی کہ نئی چیز اسلام میں لا کے اسلام کے قانون کو بنانے کی کوشش کریں گے، اسلام کے اصول کو، اسلام کی حجت کو بغیر دلیل کے آپ یعنی کہ بغیر سلطان کے آپ اپنے ہوائے نفس کو آپ اسلام کہہ کے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرے بھائی پھر یہ غلط بات ہے۔ اسلام تو اجازت ہی نہیں دیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر آپ قدم بھی رکھیں جب آپ مسلمین ہو گئے۔ یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب دین اسلام کی سٹارٹنگ دعوت تھی، اور اس وقت یعنی کہ لکم دینکم ولیہ دین کی آیات بھی آئیں گی، تمہارا دین تمہارے واسطے، ہمارا دین ہمارے واسطے، بھائی جان چھوڑو، آپ کی عظمت کو سلام۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد وہ آیات جن کے بارے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ سے بھی اگلا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر رسول کا ادب وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُ وَتُوَقِّرُ، ان کی تعظیم کے بغیر جان چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر آپ دائرہ اسلام میں آ گئے ہیں، مسلمین کے میٹاورس میں آ گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر دلیل و حجت کیا رہ جاتا ہے؟ پھر قرآن امام، قرآن سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز دلیل و حجت کے طور پر آپ لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔
تیسری چیز اگر آپ استعمال کر سکتے ہو ماں بہن تو گراؤنڈ ریئلٹی کو استعمال کر سکتے ہو، وہ قرآن امام قرآن سنت کے باہر نہیں ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی جتنی بھی ہیں دنیا کے اندر، جتنی بھی فطرت کے مطابق لا تبدیل علی کلمات اللہ، لا تبدیل علی خلق اللہ کے اصول کے اندر جتنی بھی چیزیں سائنٹیفک میتھڈ پر دنیا نے ترقی کی ہے یا لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، وہ ماں بہن آپ کے یعنی کہ ایک ہیں، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تجدید و احیاء دین کر رہے ہیں، ہم دین کو ایک تجدید دے رہے ہیں، دین کو نیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یہ وہی دین ہے، دین آبائکم، جو نوح علیہ السلام کا دین تھا، جو ابراہیم کا تھا، جو موسیٰ کا تھا، جو ہارون کا تھا، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہی تمہارا میٹاورس ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بدن رسولہ، یہ کوئی نئے رسول نہیں ہے آپ کے لیے، وما محمد اللہ رسول، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے علاوہ بھی کچھ ہیں۔ ہم لوگ نور بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، حیات و ممات کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، دوسرے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، دین کو ہم نئی صورت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی جمہوریت کی شکل میں، کبھی کمیونزم کی شکل میں، کبھی سیکولرزم کی شکل میں، اون ادیان باطلہ کے نظام کو ہم دین کے اسلام کے اندر داخل کر کے، یعنی کہ نظام کے اندر داخل کر کے اوپر اسلامی نظام لکھ کے تو اس کا نام اسلامی جمہوریت، اسلامی سیکولرزم، اسلامی کمیونزم، اسلامی نیشنلزم بنا دیا ہے ہم نے، مولانا مودودی جیسے لوگوں نے۔ تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پیش قدمی کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم رکھیں۔ آج کا یہ ٹاپک تھا کہ دلیل، حجت، سند، برہان، فرقان کون سی ہو سکتی ہے؟ فَبِأَيِّ حدیث بعد یوم نون، قرآن میں آیا کہ اس حدیث کے بعد، قرآن کی آیات کے بعد اب کون سی حدیث ہے آپ کو چاہیے کہ جو اس کے بعد جس پر آپ ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو آپ مسلمین ہو گئے، آپ پھر یہودی بھی نہیں رہے، آپ عیسائی بھی نہیں رہے، آپ کے لیے یہودیوں کا دین بھی نہیں رہا، آپ کے لیے عیسائیوں کا، صابیوں کا، مشرکین کی جتنی اچھی باتیں بھی ہیں وہ بھی نہیں رہی۔ یعنی کہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ بعض چیزیں اہل کتاب کی بہت اچھی ہیں تو کیا ہم ان کو اپنا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زبان سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اسلام کو پورا اسٹڈی کر لیا؟ کیا تم لوگوں نے اسلام کے اوپر پورا عمل کر لیا؟ کیا تم لوگوں نے اسلام کو پورا دیکھ لیا؟ کیا اسلام کے اندر آپ کو کوئی خامی نظر آئی؟ کیا یہ کمپلیٹ نظام نہیں ہے؟ آپ دوسروں کے نظاموں کی اچھی چیزیں، اچھی خوبیاں تلاش کرتے پھر رہے ہو، آپ کو اسلام کے اندر جو اچھی خوبی چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ ان جید صحابہ کے بارے میں، عبداللہ بن زبیر اور حضرت علی کے بارے میں کہ جنہوں نے طریقت اور صوفی ازم کو اختیار کر لیا تھا، ٹاٹ پہننے شروع کر دیے تھے، اپنی بیویوں کے پاس جانا بند کر دیا تھا۔ ان کی بیویاں پھر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ صحیح حدیث ہے، انہوں نے شکایت کی کہ انہوں نے اتنی دیر سے کھانا بند کیا ہوا ہے، ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں اور مباشرت بھی نہیں کر رہے اور نہاتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ جاؤ، جا کے نہاؤ اور یہ مشرکین کے طریقے اور یہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے طریقے کو چھوڑو، جبکہ میں آپ کے سامنے ایک واضح امامت کے طور پر، ایک یعنی کہ واضح دین کے طور پر آپ کو، دین اسلام کے طور پر یہ ایک ہدایت کا راستہ، ایک روشنی کا راستہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ڈیٹیل میں ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ یہ چیزیں نہیں اپنا سکتے یہود و نصارہ کی۔ بعد میں تو اتنی سختی ہو گئی کہ مخالفت کرو یہود و نصارہ کے عمل سے، ان کے پہناوے سے، ان کی بات چیت سے، ان کے نظام کے مخالف یعنی کہ بات کرو کہ پتہ چلے کہ یہ مسلمین ہیں۔ یعنی کہ جوں دین سختی اختیار کرتا گیا، جوں دین کا نظام سخت ہوتا گیا، حتیٰ کہ سورۃ التوبہ میں جب واضح طور پر دین یعنی کہ تکمیل کی مدارج میں پہنچ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کے شروع میں بیان فرمایا کہ اب یہ حج جو ہونا ہے، یہ جو حج ابھی ہوا ہے ہمارا، تو وہ پہلا پاکیزہ حج تھا جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باجا پکڑ کر، لمبا سا توتنا پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حج کے خطبے میں جب لوگ تقسیم ہو جائیں تو اے علی آپ نے سب کے اندر اعلان کرنا ہے۔ ایک دو صحابہ اور تھے، ان کو بھی ڈیوٹی لگائی کہ یہ آیات ہیں سورۃ توبہ کی پہلی 10-12 آیات ہیں، ان کو آپ نے اونچی آواز سے لوگوں کو سنانا ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ برات چاہتا ہے مشرکین سے، انما المشرکون نجس، یہ مشرکین پلید ہیں،
براؤن من اللہ و رسول، یہ پلید ہیں، نجس ہیں، آئندہ سال حج کرنے نہ آئیں۔ یعنی کہ جن سے معاہدہ مدت انم المشرکون نجسن، یہ نجس ہیں، پلید ہیں، جن سے معاہدہ ہوا ہے جنگ بندی کا، ان کے لیے جتنی دیر کا معاہدہ ہے وہ معاہدہ رہے گا، اور جن کے بارے میں معاہدہ نہیں ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے اپنے یعنی گھوڑے پر کاٹھیاں ڈال لیں۔ میدان جنگ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، آج کے بعد مشرکین یعنی حج کرنے نہ آئیں۔ یہ کھلا چیلنج کر دیا اسلام نے، جوں جوں طاقت پکڑتا گیا آخر کار یعنی کہ اسلام دین تکمیل پا گیا، یعنی کامل دین بن گیا اور مکمل ہو گیا، اور قرآن میں آ گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی تمہارے لیے دین کی تکمیل ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد دین کی تکمیل کے بعد اور حجت اور دلیل مسلمین کے لیے تو کوئی باقی نہیں رہ جاتی کہ قرآن امام قرآن سنت کے علاوہ کوئی دلیل اور حجت یعنی باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اس دلیل اور حجت کی بنیاد پر میں نے بدعت کے ٹاپک پر یعنی 6 ٹاپک پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو انشاءاللہ آنے والے یوٹیوب چینل لیکچر میں اب شرک کے بارے میں بات کروں گا۔ بدعت کے بارے میں جتنی بھی میں نے بات کی، میں نے کسی فرقے کے خلاف بات نہیں کی، کسی کو بدعتی نہیں کہا، یعنی کہ صرف بدعت کے ٹاپک پہ بات کی ہے۔ اب انشاءاللہ شرک کے بارے میں بات کروں گا، تو شرک کے بارے میں بھی میں کسی کے خلاف نہیں بولوں گا، شرک کے خلاف بولوں گا، یعنی کہ میری مخالفت عمل سے ہے، صاحب عمل سے نہیں ہے جو کر رہا ہے، اور یعنی کہ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، یعنی کہ میں اسلام کی موافقت کی بات کر رہا ہوں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ اب آنے والا جو ٹاپک ہے وہ شرک کے ٹاپک پہ یعنی ڈیٹیل سے بات چیت کا آغاز قرآن امام قرآن سنت کی دلیل حجت کی بنیاد پر ہوگا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔